बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आपने रिसेंटली सोशल मीडिया पे तो खैर ये बहुत चल रही है, ये सुप्रीम कोर्ट के इंतहाई मोहतरम 3 जजेस ने, जिसमें या अफरीदी साहब हैं, जिसमें कि शफ़ी सिद्दीकी साहब हैं और औरंगज़ेब साहब हैं, इन्होंने एक तलाक़ के ऊपर एक हुक्मनामा जो है वो जारी किया है। इसके ऊपर बहुत सी डिबेट हो रही है और सोशल मीडिया के ऊपर ज़ाहिर है इस बात को जो मजहबी तबका है वो भी अपने डिबेट का हिस्सा बनाएगा। लेकिन इससे पहले कि बात की जाए इस चीज़ पे कि जज साहिबान ने इसके ऊपर जो राय दी है वो क्या है, सबसे पहले जो है वो अपने मेहमानों का मैं तारुफ़ करा दूँ, फिर मैं आप सवाल की तरफ आऊँगा। स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर सैयद ज़ियाउल शाह बुखारी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। और जनाब इंतहाई मोहतरम अल्लामा इमरान मज़ारी भाई, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप? जी, थैंक यू। और रबाब सलमान जो कि माहिर कानून है। अस्सलाम वालेकुम रबाब, खैरियत से आप? जी। और जनाब हमें टेलीफोन पे डॉक्टर राग़िब नईमी ने ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं क्योंकि आप टेलीफोन पे हैं। राग़िब भाई आवाज़ आ रही है आपको? आपकी आवाज़। अच्छा राग़िब भाई, इससे पहले कि हम इस बात पे जाएं कि जस्टिस साहिबान ने जो है वो 90 दिन वाला सिलसिला जो है वो क्या किया है, ये फरमाइए कि आपकी मसलक में आप डिवोर्स का कौन सा तरीका जो है उसको आप सही समझते हैं आपकी मसलक में, बाकी सब में ना जाइएगा। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। जहाँ तक डाइवोर्स देने का तरीका है, हमारे मसलक में तलाक अहसन को अच्छा डाइवोर्स देने का बेहतरीन तरीका समझा जाता है। और ये तरीका ये है कि जिसमें डाइवोर्स देने वाला सोच समझ कर अपनी बीवी को तलाक दे रहा होता है। और इसमें होता ये है कि जब बीवी अपने अयाम खास से पाक हो जाती है और उसके बाद शोहर की तरफ से किसी भी किस्म का सेक्सुअल रिलेशन नहीं कायम होता और वो एक तलाक देकर उस अपनी बीवी को अपनी ज़ौजियत से जब निकालता है और उसके बाद फिर वो 3 महीने का अरसा गुजार देता है, 3 महीने कह लीजिए, 3 मंथ्स कह लीजिए, तो ये वाला तरीका सबसे बेहतरीन तरीका तस्वुर किया जाता है। आप इसको तलाक एहसन जो है इसको तलाक रजई भी कहते हैं। ये तलाक रजी भी होती है, बिल्कुल तलाक रजी भी होती है ये। और इसके अंदर ऑप्शन मौजूद होती है शोहर के पास। अच्छा, अगर आपकी मसलक में डॉक्टर साहब, अगर कोई शख्स एक ही बीवी को 3 दफ़ा तलाक बिल्कुल एहसन तरीके से दे दे तो आप उसको 3 तलाक एक्सेप्ट करते हैं? नहीं, 3 तलाक इकट्ठी देने की बात कर रहे हैं या अलग अलग देने की बात कर रहे हैं? 3 तलाक इकट्ठी। 3 तलाक इकट्ठी देने की बात यह है कि इसको हम तलाक बिदत कहते हैं। लेकिन तलाक बिदत को तस्वुर किया जाता है कि ये तलाक दे दी गई है। हत्ता के अहादीस में ये बात भी मिलती है कि एक सहाबी डॉक्टर साहब वो बाद में आते हैं, वो उसकी जस्टिफिकेशन बाद में करते हैं। 3 तलाकों को आप तलाक बिद्दत समझेंगे, लेकिन तीनों तलाकें हो जाएंगी। ये तीनों तलाकें हो जाएंगी और इन तीनों तलाकों के बाद उस शोहर के पास कोई इख्तियार नहीं होगा अपनी बीवी के साथ दोबारा ताल्लुकात कायम करने सवाए इसके कि उसका निकाह किसी और जगह पे करे, वहाँ पे वो अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे और इत्तिफाकन वहाँ से भी अगर उसे तलाक हो जाए तो फिर वो अपने पहले शोहर से दोबारा निकाह कर सकते। तो आपने लफ्ज़ हलाला क्यों नहीं इस्तेमाल किया? इसलिए कि हम उसे हलाला नहीं तस्वुर करते हैं, क्योंकि मुआशरे में हलाला जिस मानों में तस्वुर किया जाता है वो गलत है। ठीक हो गया। इमरान भाई आप बताइए, आपकी मसलक में तलाक का तरीका क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसलक आले मोहम्मद में जो कि फ़िक़्ह मुहम्मदी है और फ़िक़्ह जाफ़री के नाम से मौसूम है और मारूफ़ है, उसमें ऐसा तस्वुर नहीं है कि आप एक ही दफ़ा में 3 दफ़ा तलाक कह देंगे तो वो वाक़ई हो जाएगी। इसमें 2 बातें हैं जी। एक तो ये कि एक ही मरतबा 3 दफ़ा तलाक देने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा, जब तक आप वो 3 तोहर ना गुजार लें। यानी 3 तोहर गुजरेंगे तो तलाक मुअस्सर होगी। एक तो मैं ये नहीं समझा इस बात को। यानी आपने एक दफ़ा तलाक दी, 3 दफ़ा कहा या 1 दफ़ा कहा?
اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ irrelevant ہے. جی irrelevant ہے. ٹھیک ہے. طلاق ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا انت طالقن کہ تم اب آزاد ہو. ٹھیک ہے. اب 3 مہینے گزریں گے. 3 مہینے کے اندر جو ہے اسے رجوع کا حق ہے. وہ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی، کوئی اشارہ یا کچھ بھی ایسا وہ کرے جس سے اس کی زوجہ سمجھ جائے کہ اس نے رجوع کر لیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ دوبارہ جو ہے اس کا رجوع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن رجوع سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک طلاق ہو گئی. جی ایک طلاق ہو گئی. جی ہوتی نہیں ہے وہ نہیں ہوگی، نہیں ہوتی نہیں ہے طلاق. ایک ہوتا ہے طلاق کہنا، اپنی طرف سے اسے الاؤ کرنا کہ تم میری طرف سے آزاد ہو. دوسرا ہے اس طلاق کا مؤثر ہونا جس کا تعلق اس کی اگلی شادی سے ہے. میں جو سمجھنا چاہ رہا ہوں یہ کہ اگر ایک طلاق دے دی، میں صرف آپ کی مسلک کی بات کر رہا ہوں، جی، اور 3 مہینے کے اندر میں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا، جی، اب میں دوبارہ اس کو طلاق دیتا ہوں، جی، تو کیا یہ دوسری طلاق ہوگی یا پہلی ہوگی؟ نہیں، یہ دوسری ہوگی اگر وہ 3 مہینے کا ٹائم جو ہے نہیں، وہ نہیں گزرا، میں نے رجوع کر لیا، تو وہ رجوع کر لیا ہے تو وہ پہلی طلاق ہوگی. طلاق تو ایک ہو گئی نا. نہیں، میں عرض کر رہا ہوں طلاق دینا ایک الگ میٹر ہے، طلاق کا مؤثر ہونا ایک الگ میٹر ہے. جو بھی رولنگ آئی ہے اس کا تعلق بھی اس کے رولنگ سے چھوڑ دیں، رولنگ کو نہیں، ہم مسلک کی بات کر رہے ہیں. ہمارے مسلک میں ایک مرتبہ اگر آپ طلاق کہہ دیتے ہیں اس سے طلاق نہیں ہوتی. نمبر 1 آپ کے پاس رجوع کا حق ہے، اور دوسری 3 مہینے تک. جی 3 مہینے. اور اگر رجوع کر لیا جائے تو کیا طلاق کنسیڈر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں، وہ طلاق تو تب کنسیڈر ہوگی جب وہ اگر 3 مہینے پورے گزر جب وہ مؤثر ہوگی. ٹھیک ہے. اگر اس کا مطلب 3 مہینے نہیں گزرے اور اگلی دفعہ بھی میں یہی کروں تو میں نے اپنا کوئی رائٹ کنزیوم نہیں کیا. جی جی ایسا ہی ہے نا. تو میں یہ 10 دفعہ کروں، 15 دفعہ کروں، لیکن 3 مہینے میں رجوع کر لوں. جی رجوع کر لیں. ٹھیک ہے نا. سو اس پہ لمٹ نہیں ہے کہ میں کتنی دفعہ یہ کر سکتا ہوں. نہیں، اس میں یہ ہے کہ اگر وہ مؤثر ہو گئی، نہیں مؤثر نہیں ہوئی، ہاں اگر آپ نے یہ 3 مرتبہ کر لیا اور 3 مہینے میں رجوع کر لیا تو میں یہ 10 دفعہ بھی کر سکتا ہوں. جی پھر وہ ایک طلاق رجعی ہے، ایک طلاق بائن ہے. ابھی طلاق بائن میں آپ دوبارہ جو ہے وہ رجوع نہیں کر سکتے. پھر وہ عورت کہیں شادی کرے گی اور وہ ایک الگ طریقہ ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نے طلاق 3 دفعہ کہا اور 3 مہینے میں رجوع کر لیا اور یہ عمل میں 10 دفعہ بھی کروں تو کوئی میرے پہ پابندی نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا. کیونکہ طلاق مؤثر نہیں ہوئی، وہ 3 مہینے بعد ہوگی. ڈاکٹر صاحب اب آپ طلاق کا طریقہ کیا ہے آپ کے یہاں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود وہ طریقہ سکھایا ہے. ٹھیک. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن. ٹھیک. واحصوا العدہ. اے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو نا تو ان کی عدت کو ملحوظ رکھ کر طلاق دیا کرو اور پھر ان کی عدت کا شمار کیا کرو. تو اس لیے ہمارا نقطہ نظر وہی ہے جو کتاب اللہ میں اللہ پاک نے بیان فرما دیا ہے. الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. طلاق ایک بار ہوتی ہے رجی، پھر دوسری رجی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد میں آگے میں اب اس کا طریقہ کار کیا ہے. اس کے لیے پہلی چونکہ اسلام کا مطمع نظر ہے کہ طلاق نہ ہو، گھر بستے رہیں، یہ اجڑنے سے بچ جائیں، بچے محفوظ ہو جائیں. اس لیے اسلام کی شرائط ایسی ہیں جو ہمارے نقطہ نظر سے پہلی شرط یہ ہے طاہر ہوگی عورت جب طاہر صرف نہ ہو، صرف طاہر نہ ہو بلکہ وہ اس وقت انہوں نے آپس میں اس کے ملاپ بھی نہ کیا ہو اور پھر اس کے بعد وہ ایک طلاق دے گا. وہ ایک دفعہ کہے گا طلاق دیکھیں عقد النکاح تھا، دونوں رسی سے بندھے ہوئے تھے عقد النکاح کی رسی میں. اب جو اس نے طلاق دی نا پہلی تو وہ رسی کٹ گئی. ٹھیک. اب وہ ہے طلاق یافتہ. اب وہ عورت طلاق یافتہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری طلاق دینے ابھی نہیں آگے نہیں جانا. جی ایک دفعہ اس نے طلاق دی، ہاں، اب 3 مہینے اس نے ویٹ کرنا ہے. والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. وہ 3 مہینے سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، ویٹ کریں گے کم از کم. وہ قروء کو اس نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب کم از کم 3 مہینے میں اگر کے خامند اس سے رجوع کر لے، رجوع سے مطلب ہے فزیکل ہو جائے، تو یہ طلاق ہوئی جو ہے یہ ایک کنسیڈر کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ ہوگی، کیوں نہیں، بالکل ہوگی. یہ ہوگی ہمیشہ کے لیے ایک طلاق ہمیشہ کے لیے ایک ہوگی. یعنی کہ یہ کام وہ صرف زندگی میں 2 اپرچونٹیز لے سکتا ہے، تیسری پرماننٹ ہو جائے گی. بالکل صحیح، ایسا ہی ہوگا نا. بالکل ٹھیک ہے. اب رباب آپ یہ بتائیے کہ یہ تینوں مسالک کے اندر
ایک واضح کانسیپٹ ہے کہ طلاق کیسے دینی ہے. عدالت نے کیا ایسا کیا ہے کہ عدالت کو یہ سپریم کورٹ کے ان محترم ججوں کو یہ کہنا پڑا کہ جناب یہ 90 دن تک ایگزیکیوٹ نہیں ہوگی؟ اس سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے پروسیجر میں ایک دفعہ ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ جو کورٹ ہے جب اس میں خلا دائر ہوتی ہے اور وہ پروسیجر ہوتا ہے، ایک ریکنسلیشن ہوتی ہے میٹنگ، اور وہ پروسیجر اپروکسیمیٹلی ایز پر لا جو ہے وہ آلریڈی 90 ڈیز چل رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں ایک نوٹس دوسرا تیسرا جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے. یونین کونسل دے رہی ہوتی ہے یا عدالت دے رہی ہوتی ہے؟ دس از کورٹ. اس کے بعد وہ کورٹ کی ڈکری آتی ہے، اس ڈکری کو آپ یونین کونسل میں جمع کرواتے ہیں اور وہ اسی طرح جو ہے وہ 3 اپنے جو ہے پروسیجر کمپلیٹ کرتی ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو ہم 90 ڈیز یا اس کے اگر ہم کورٹ کے ڈیز نہیں بھی کرتے تو 90 ڈیز جو ہے یونین کونسل اس ڈگری کو لے کے جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کر رہی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ریکنسلیشن کی ایک میٹنگ کرواتی ہے. وہ اگر سکسیزفل نہیں ہوتی وٹ ایور دا ریزلٹ، تو فائنل جو ہے اس کو طلاق کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ ایشو ہو جاتا ہے. آپ کورٹ میں جاتے ہیں طلاق لینے کے لیے یا جس کے لیے بھی، تو کورٹ 3 مہینے میں 3 نوٹسز بھیجتی ہے اپروکسیمیٹلی، ٹھیک ہے نا، کم و پیش. جی. اور یہ تینوں نوٹسز سرو کرنے کے بعد پھر یہ یونین کونسل میں جاتا ہے معاملہ، اور وہ 3 مہینے پھر ریکنسیلیشن کرانے کی کوشش کرتے ہیں. ریکنسیلیشن سے مطلب ہے صلح کرانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. اگر کورٹ ایک نوٹس بھیجے اور باقی 2 نہ بھیجے تو کیا یونین کونسل اس کو طلاق کنسیڈر کرے گی؟ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ وہ کورٹ کی ڈگری ملتی ہے، یعنی کہ جو اس کی فائنل آرڈر ہے نا، ڈگری 3 کے پہلے نہیں دے گا. نہیں، وہ نہیں دے سکتا، وہ نہیں دیتا وہ جب، کیونکہ اس نے ایک دفعہ ریکنسیلیشن میٹنگ بھی کروانی ہوتی ہے کورٹ نے. یہ پروسیجر کمپلیٹ ہوتا ہے تو ڈگری ملتی ہے. کورٹ جب 3 مہینے 3 نوٹسز دے دیتا ہے تو کیا اس کے بعد یہ عورت دوبارہ اس شخص سے نکاح کر سکتی ہے؟ ہاں، اگر اس کو ڈگری ملتی ہے اور اس کے بعد بھی وہ چاہتی ہے کہ میں جو ہے وہ کروں، تو وہ واپس جو ہے ریکنسائل کر سکتی ہے. ریکنسائل کرتی ہے. یعنی کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں، سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں بات، کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 دفعہ کورٹ کے 3 مہینے کے نوٹسز اور 3 مہینے انتظار کرنے کے بعد 6 مہینے کے پیریڈ کے بعد کورٹ اس کو ایک طلاق کنسیڈر کرتی ہے. بالکل ایک طلاق. ایسا ہی ہے نا؟ جی جی. حضور اقدس، آپ کو کیوں لگتا ہے کہ عدالت کو یہ 90 دن کا جو عدالت نے کہا ہے، عدالت کا خیال یہ ہے، مجھے صحیح کیجیے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، عدالت کہتی ہے کہ طلاق بدعت والی ہو، طلاق حسن ہو، طلاق احسن ہو، طلاق خلا ہو، جو مرضی طلاق ہو، آپ نے وہ طلاق ایگزیکیوٹ نہیں کرنی 90 دن سے پہلے، وہ 90 دن کے بعد ہوگی. اب اگر 3 طلاق ہو گئی ہیں اور ایک مسلک کے مطابق تینوں طلاقیں ایک ہی دفعہ میں ہو گئی ہیں، تو اب 90 دن بیچ میں کیوں آئیں گے؟ اب 90 دن کیا کرنا ہے؟ اس میں صلح کرنی ہے؟ دیکھیں، ان کا مقصد یہی ہے عدالت کا 90 دن کا، کہ جو ایک طلاق کے بعد دوسری تیسری، وہ 90 دن جو ہماری ہوتی ہے نا، اس کی عدت جو ہے وہ 90 دن بنتی ہے نا. تو اس لیے اس 90 دن کو اس نے ملحوظ رکھ کر یہ معلق کیا ہے کہ آپ اس کو طلاق مؤثر نہ کریں. اس میں نئی بات کیا کی پھر عدالت نے؟ یہ تو پہلے سے ہمارا فیملیز لاز ہیں، ان کے اندر سارا قانون بنایا، یہ پہلے سے موجود ہے. انہوں نے صرف یہ فیملی لاز کے اندر یہ ہمارا قوانین پہلے سے موجود ہیں، اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ دیا ہے. یہ نئی قانون فیصلہ کیسے دیا ہے؟ یہ نئی قانون سازی نہیں ہوئی. یہ ارباب بہن بیٹھے ان سے پوچھیں، یہ نیا کوئی قانون نے جاری نہیں کر دیا. جی، یہ قانون یہ ہمارا دفعہ جو فیملی لاز کی جو دفعہ 7 ہے، پیش آئی ہے، یہ دفعہ 7 کے اندر پہلے سے موجود ہے. اصل میں اس میں جو ہے 90 دن کو ہائی لائٹ کر دیا گیا. اٹ واز لا، پہلے ہی لا تھا. یہاں پہ جو ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ لا جو ایگزیکیوٹ کیا ہے نا بائی دا وائف ہے، ناٹ بائی دا ہسبینڈ ہے، بیکاز ہسبینڈ نے اپنے رائٹ اسے ڈیلیگیٹ کیے ہوئے تھے، تفویض کیا تھا اس کو اس نے ایگزیکیوٹ کیا. اور یہ صرف خلا کے اوپر بات کی ہے ججز؟ نہیں، یہ ڈیورس کا رائٹ ڈیلیگیٹ تھا. ڈیورس کا رائٹ بائی مین اور بائی دا وومن، بائی دا ہسبینڈ اور دا وائف، ہز وائف. ٹھیک ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر 3 طلاقیں ہو گئی ہیں اس مسلک میں، کسی مسلک میں، ٹھیک ہے، کہ 3 دفعہ کہنے سے تینوں طلاقیں ہو گئی ہیں، تو اب 90 ڈیز کیسے انتظار ہوگا؟
اور کیوں ہوگا؟ میں اسی لیے چاہ رہی ہوں کہ جو ججمنٹ ہے نا، اگر ہم اس کو ایگزیکٹلی انڈرسٹینڈ کریں تو اس میں جو 90 ڈیز کا پیریڈ دیا گیا ہے اس میں وہ 3 طلاقوں کو ایگزیکیوٹ کرنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے کہ یو ہیو ٹو اسٹے فار 30 days for 30 days for 30 days and then you have to execute. There is a difference. اگر یہ بات درست ہے آپ کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک دفعہ طلاق دیں، پھر مہینے بعد دیں، پھر اگلے مہینے بعد دیں، 3 دفعہ کریں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک مسلک کے اندر تینوں دفعہ طلاق کہہ دینے سے تینوں طلاقیں ہو جاتی ہیں تو پھر 90 دن اب کہاں سٹینڈ کریں گے؟ دیکھیں جو کرکس آف دا ڈیورس ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو جب ڈیورس دی جائے تو اس وقت جو فیمیل ہے اس نے کنسیو نہ کیا ہو یا کوئی ڈاؤٹیڈ بات نہ ہو، وہ پاک ہو، بالکل ٹھیک ہے، ڈاؤٹیڈ نہ ہو، کوئی لیٹر آن بھی کوئی ایسے کانسیکوینسز نہ نظر آئیں. سو اس لیے ایک ٹائم کو مخصوص کیا ہے اور کورٹ نے اس بات کو ایمفسائز کیا ہے کہ وی ہیو ٹو ٹیک دس، کہ ہمیں اس پروسیجر کو دیکھنا بھی چاہیے اور اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا چاہیے. اچھا مجھے میرے سوال کا جواب نہیں ملا. میں عرض کرتا ہوں اس میں جی، اصل میں جو ہمارا قرآن پاک میں اللہ پاک نے ضمن میں عدت بیان کی ہے نا، وہ ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. 3 قروء جو ہوتے ہیں نا وہ انتظار کرنا ہوتا ہے طلاق یافتہ نے تاکہ اس پہ یقین ہو جائے. آپ یہ بات اس طرح سے کہیے کہ جو مسلک ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے رہی ہے وہ ناجائز ہے. میں آپ کے سوال کا جواب دینے لگا ہوں. پہلی تو بات جو 90 دن کی آپ بار بار فرما رہے ہیں میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں، ان کے نزدیک بھی نا جس کے بھی اس نے ثلاثۃ قروء ایک دفعہ ہوگی 3 طلاقیں کہنے سے حناف کے نزدیک، لیکن 90 دن اس نے تقریباً 90 دن بنتے ہیں 3 پھر بھی انتظار کرنا ہی ہوتا ہے. اس کا تعلق اس سے نہیں ہے عدت کا. اب آ جائیں جو آپ کا نہیں 3 طلاقیں دیں تو تینوں ہو گئی نا کہ نہیں ہوئی؟ فقہ حنفی میں ہو جاتی ہے 3 ہو گئی نا. اب 90 دن ہے ریکنسیلیشن کے، اگر تینوں ہو گئیں تو پھر ریکنسیلیشن کس چیز کی ہے؟ نہیں اس میں میں عرض کرتا ہوں ایک ہے شرعی بات کر رہے ہیں ہم، شرعی نقطہ نظر سے نہیں ہم اس کی بات کر رہے ہیں جی. میں اس میں وضع کرنے لگوں. آپ میری ایک منٹ کا موقع دیں. تو وہ ہے شرعی مسئلہ جو ہم بیان کر رہے ہیں کہ وہ 90 دن اس طرح بنتے ہیں. اب دوسرا آ گیا یہ جو مسئلہ نا، یہ مسئلہ یہ تھا ایک مرد نے اس معاملے میں اپنی بیوی کو نکاح کے موقع پر طلاق دینے کا وکالت کا حق دیا ہوا تھا کہ تم میری وکیل بن کر میں تمہیں یہ اختیار دیتا ہوں، اگر کبھی ضرورت پڑے تو تم اس کو استعمال کر سکتی ہو. اس نے استعمال کیا. 1 مہینے اور 7 دن کے بعد اس نے کہا کہ میں اس کو واپس لے رہی ہوں. یعنی 1 مہینے اور 7 دن کے اندر کنفیوژن نہیں ختم ہوئی. کنفیوژن یہ ہے، میں گزارش کروں جی، اصل کنفیوژن یہ ہے کہ فقہی اعتبار سے جیسے ہی آپ 3 طلاقیں دیں گے طلاق ہو جائے گی اور وہ عورت اب اس بندے کی 3 طلاقیں ہو جائیں گی. فقہ حنفی میں اہل حدیث میں یہ نہیں ہوتی. میں حنفی پہ رہتا ہوں، حنفی پہ رہیں. 3 طلاقیں اس نے دیں، 3 طلاقیں ہو گئیں. بالکل. اب مجھے 90 ڈیز جسٹیفائی نہیں بنتا جی، یہ بالکل اس کے اگینسٹ ہے. بالکل اگینسٹ ہے. شیعہ فقہ کے مطابق ہے. میں معافی کے ساتھ 3 طلاقیں دیں، تینوں ہو گئیں. اب ریکنسیلیشن ہونی ہی نہیں ہونی جب تک حلالہ نہیں ہونا. بیوی نہیں ہے تو پھر 90 دن کا ویٹ پیریڈ کیوں ہے؟ میں بلال بھائی یہی عرض کر رہا ہوں کہ شیعہ فقہ کے مطابق ہے یہ. اس میں جی اس میں ہے، شیعہ فقہ کے مطابق اس میں ایک معاملہ ہے. اس نے 3 طلاقیں عورت نے استعمال نہیں کی اس میں. نہیں وہ انڈیویجول کیسز ہیں، ہم تو ایک پرنسپل بات کر رہے ہیں. میں اگر گزارش میری سنیں تو میں صرف یہ جو کنفیوژن ہمارے درمیان چل رہی ہے نا، جو اصل پوائنٹ ہے میں وہاں تک لے کے جانا چاہتا ہوں. پوائنٹ یہ ہے کہ شیعہ فقہ کے مطابق ان 3 مہینوں میں یا 3 طہر جسے کہتے ہیں، جسے شاہ صاحب جیسے قرآنی حوالے سے قروء، 3 طہر کا مطلب ہے 3 دفعہ اس کا مینسٹرل سائیکل سے کلیئر ہو جانا. اچھا اس کے دوران وہ اس کی طلاق یافتہ نہیں ہوگی، یعنی طلاق تو اس نے دے دی ہے لیکن وہ رجوع کا حق رکھتا ہے. طلاق مؤثر ہوگی 90 ڈیز کے بعد. یہ جو رولنگ ہے یہ شیعہ فقہ کے عین مطابق ہے کہ لیکن حنفیوں کے خلاف ہے، اس کے خلاف ہے. ہمارے اہل حدیث کے بھی مطابق ہے. اچھا ایک اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اہل تشیع کو بھی قبول ہوگا آرڈر. جی یہ اہل تشیع پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ 90 ڈیز سے پہلے مؤثر نہیں ہوگا. نہیں دیوبند وہ فقہ حنفی ہے، وہ حنفی ہے، ان کو نہیں قبول ہوگا. دیوبند کو قبول نہیں ہوگا، حنفیوں کو جنرلی قبول نہیں ہوگا جو فقہ حنفی کو فالو کرتا ہے. تو اتنا بڑا ایک مسلک جو دیوبند کا مسلک ہے، آپ نے اس کو پھر قانونی طور پہ کہاں لا کے کھڑا کیا؟ نہیں جناب اس میں ایک چیز ہے نا کہ اگر حنفی بھی جیسے ابھی راغب نعیمی صاحب فرما رہے تھے نا، اس نے طلاق احسن دی ہے
وہ ایک رجی طلاق دی ہے تو وہ 90 دن اس کو بھی انتظار کرنا ہے نا. نہیں یہ ہم واپس اس بات پر آ گئے, یہ نہیں آرگومنٹ ہو رہا. نہیں اس میں اگر وہ 3 طلاقیں الگ الگ یونین کونسل میں ایسے نہیں ہوتا. دیکھیے ایک آپ جس مسئلے میں میرے خیال میں ہم کنفیوز ہو رہے ہیں نا, وہ ہے شرعی حیثیت طلاق دینے کی اور قانونی حیثیت طلاق دینے کی. قانون کو اس چیز سے کوئی لگاؤ نہیں ہے کہ 3 طہر ہوں یا نہ ہوں, وہ 90 دن دے رہا ہے تاکہ ریکنسلیشن. وہ اسی بنیاد پہ طہر کی بات کرتے ہیں تو وہ بنیادی طور پہ شرعی گفتگو کر رہے ہیں, ہم قانونی گفتگو نہیں کر رہے. یہ جو پورا ایونٹ ڈسکس ہوا ہے اس انسیڈنٹس کے اوپر ہوا ہے, نہیں یہ بھی قانونی ہی پروسیجر ہو رہا تھا. اٹ از ناٹ اکارڈنگ ٹو اینی مسلک, ہاں کسی بھی سیکٹ کے لحاظ سے یہ جو آرڈر ہے یہ ریفرنس حنفیوں کے لیے نہیں بن سکتا, بالکل کسی بھی سیکٹ کے لیے نہیں ہے, بلکہ وہ تو obviously اگر لگ گیا تو لگ گیا, لیکن that is not the intention نہیں ہے, that is procedure for the court. یہ جو اس کیس لاس کی ہم ڈسکشن آج کر رہے ہیں, دیٹ از فار دا پروسیجر آف دا کورٹ, کہ اگر وہ چاہے تو وہ ریووک کر سکتی ہے ود ان 90 days, کہ اس نے ایک کیس کیا, اس نے ایک عدالت نے کلیئرلی کہا ہے کہ جو مرضی ٹائپ آف طلاق ہو, جو مرضی ٹائپ ہو, اس لیے کیونکہ طلاق کو طلاق 90 ڈیز کے پہلے طلاق ہو ہی نہیں سکتی تھی, اور یہ 90 ڈیز دیے گئے ہیں رجوع کے لیے. بالکل میرا سوال یہ ہے کہ یہ حنفی فقہ کو قبول نہیں ہے بات, نہیں ایسا نہیں ہے. اب کہ 3 طلاقیں ہو گئیں تو اب 90 ڈیز یوز نہیں کر سکتے میں نے جب تک حلالہ نہ ہو. نہیں بلال بھائی, اس میں فقہ حنفی کے اندر بھی بہت سارے علماء موجود ہیں. پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑی شخصیت ہیں, ان کا موقع بہت سارے اہل علم کا احناف کے اندر بھی موقع موجود ہے. یعنی کہ یہ بھی آپس میں سب سائیڈز ہیں, سب گروپس ہیں. یہ علمی چیز ہے نا, یہ ایک علمی اور نہیں معاشرتی چیز ہے ڈاکٹر صاحب. نہیں ایک علمی بات ہے, علمی اختلافات ہو سکتے ہیں, ان کے اندر بھی ایک موقع موجود ہے کہ وہ بھی ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 طلاقیں شمار نہیں کرتے, ایک ہی طلاق میں شمار, وہ ایک طلاق شمار, رجی طلاق شمار کرتے ہیں. تو یہ جو آرڈر ہے یہ ان لوگوں کے لیے پرابلم بنے گا جو 3 طلاقوں کو 3 طلاقیں کنسیڈر کرتے ہیں. جی جی ایسا ہی ہوگا نا. ایسے نہیں, اصل میں نے پہلے بھی ہمارے جو یونین کونسل کے ذریعے طلاق ہوتی ہے نا جی, جو جس کی ابھی ربا بہن وضاحت کر رہی تھی, وہ بھی طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں ہوتا, وہ بندے جا کر نا وہ 3 اپنے نوٹس دے آتے ہیں جی کہ ابھی آپ نے یہ استعمال کرنا ہے, پھر اس کے بعد دوسرے مہینے دوسرا, تیسرے مہینے تیسرا, وہ ایسے ہوتا ہے. وہ ریکنسائل کرنے کے لیے نا, نہیں وہ نہیں طریقہ کار یہ ہمارے جو قانونی عدالتی طریقہ کار جو ہے نا, اس میں یہی ہوتا ہے نا کہ ابھی اس کا وقت ہی نہیں آیا, دوسرا اس نے دیا نہیں, تیسرا بھی دیا نہیں, جو اختیار بھی دیا تھا نا طلاق دینے والے نے, مرد نے یا عورت نے جو اس کا حق استعمال کر رہی ہے بطور وکالت اس کے, تو وہ تھا 1 مہینے کے بعد یہ, پہلے مہینے یہ, دوسرے مہینے دوسرا, تیسرے مہینے تیسرا نوٹس اسے دینا تھا. اب وہ اس کا ٹائم ہی نہیں ہے, وہ ٹائم سے پہلے ہی رجوع کر لیتے ہیں. شاہ جی نہیں ایسے ہی ہے, وہ ایک ہے ایک مجلس میں 3 بار طلاق کہنا, یہ مسئلہ اور ہے. ایک مجلس میں بیٹھ کر یہ بتائیں مزاری صاحب, یہ جو کیس ہے یہ کس مسلک کے مطابق, ایک جملہ مجھے کہنے دیں. ایک ہے ایک مجلس میں 3 بار طلاق کہنا, اس کے شرعی مسئلہ اور ہے. یہ کس مسئلہ اور یہ ہے کہ آپ نے 3 نوٹس لکھوائے, لیکن اس کے اندر آپ نے یہ کہا کہ اس مہینے یہ استعمال ہوگا. عدالت کہتی ہے آپ میسج کریں, ایس ایم ایس کریں, منہ سے کہیں, ٹیلی فون پہ کہیں, ای میل سے کہیں, طلاق ہو گئی. عدالت کو اس چیز سے کنسرن ہی نہیں ہے. بلال بھائی میں کہ آپ نے کون سا طریقہ اختیار کیا؟ میں عرض کرتا ہوں, نہیں میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے اندر فرق کرنا پڑے گا. ہم جو بحث کر رہے ہیں نا اس وقت, دیکھیں ہمیں اس کے اندر وضاحت کرنی پڑے گی. یہ ایک فقہی مسئلہ ہے اور علمی معاملہ ہے, اس کے اندر فرق آ جاتا ہے. تو اس لیے اس میں فقہ حنفی کے, میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ فقہ حنفی کے بھی یہ مطابق ہے, یہ اہل حدیث کے بھی مطابق ہے, حنفی کے مطابق نہیں. میں وہی وضاحت کر رہا ہوں, اگر آپ مجھے موقع دیں نا, یہ اس کے مطابق ہے. اگر ایک حنفی آدمی وہ جا کر اپنے 3 نوٹس دیتا ہے کسی کو کہ جناب آپ نے پہلے کو ابھی اسی ہفتے استعمال کر لیں, دوسرے کو دوسرے مہینے, تیسرے کو تیسرے مہینے کرتے. حنفی کہتا ہے میں نے 3 نوٹس ایک ہی دفعہ دینے ہیں, طلاق ہوئی 3 کے نہیں ہوئی. لیکن حنفی میں دونوں پروسیجرز ہیں نا, حنفی اس کا مطلب یہ ہوا, آپ اس بات کو یوں کہیے کہ حنفی بھی 2 سیکٹس کے اندر حنفی 1 اور حنفی 2 ہیں. نہیں ایسے نہیں, ابھی جو میں بات کر رہا ہوں آپ اس کو نہیں, اس بریکی کو سمجھیں. میں عرض کر رہا ہوں تمام احناف کے نزدیک بھی اگر کوئی آدمی ایک مجلس میں بیٹھ کر 3 طلاقیں دیتا ہے تو وہ ہو جاتی ہیں.
تو وہ ہو جاتی ہیں. وہ لکھ کر دیتا بھی ہو جائیں گی, زبانی کہتا بھی ہو جائے گا. جیسے آپ ہمارے ٹیلی فون پہ کہے کسی کا پیغام بھیج دے ہو جائے گی. ایک ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک طلاق تو دے رہا ہوں 1 تاریخ کو, آج جو تاریخ مثلا آج میں دے رہا ہوں, ایک میں دوں گا اگلے مہینے, یہ نوٹس کا میں بنا رہا ہوں, اگلے مہینے مؤثر کریں گے, ایک تیسرے مہینے مؤثر کریں گے. سادہ بات ہے. نہیں, وہ ابھی اس کا ٹائم نہیں آیا مؤثر کرنے کا, اس نے معلق کیا. ہر نوٹس 3 اس کا فرق ہے, اس کا فرق ہے. وہ اس سے پہلے اگر رجوع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, واپس لے سکتا ہے فقہ حنفی کے اندر, تیسرے کے ٹائم سے پہلے. سمجھ آ گئی بات؟ مجھے اگر موقع دیں تھوڑا سا, گزارش یہ ہے کہ فقہ حنفی میں یا حنبلی شافعی فقہ میں اس بات پہ کنسنسس ہے, جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ طلاق جو ہے وہ جیسے ہی اس نے دی طلاق تو وہ مؤثر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. فقہ جعفری میں یہ ہے کہ وہ طلاق مؤثر ہو جائے گی. نہیں ٹھہریے ذرا, یہاں پہ ٹھہریے. آپ فرما رہے ہیں کہ حنفی میں, شافعی میں اور حنبلی میں چاروں فقہ میں کہا طلاق, تو طلاق مؤثر ہو جائے گی, واقع ہو گئی, مؤثر ہو گئی. اب اس میں 3 مہینے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. وہ 3 مہینے جو ہے اس عورت کے تحفظ کے لیے ہیں, وہ تو کرنے اس نے بعد میں. وہ عدت جو ہے اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ اب وہ طلاق ہو گئی ہے یا نہیں. طلاق ہو گئی ہے, طلاق ہو گئی ہے, رجوع نہیں ہو سکتا اس میں, چونکہ طلاق ہو اس فقہ میں. کس فقہ میں؟ اس فقہ سے کیا مطلب ہے؟ یہ سر میں ہم جو چاروں فقہ ہیں ان کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے اندر کنسنسس اس بات پہ ہے کہ طلاق مؤثر ہو گئی ہے, اب وہ رجوع نہیں کر سکتا. اس 3 مہینے میں بھی نہیں کر سکتا. اگر 3 طلاقیں اکٹھی دے دی ہیں. شیعہ فقہ میں 3 طہر سے پہلے وہ طلاق مؤثر نہیں. ایک تو یہ بات کلیئر ہے. اچھا, اس کے اندر جب کنسنسس ہے تو اس کے باوجود جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ کچھ سکولرز ہیں جنہوں نے اس کی گنجائش نکالی ہے. میں ذاتی طور پر یہ فیل کرتا ہوں, وہ میں عرض کرتا ہوں جہاں سے اہل حدیث نے نکالی, جہاں سے اہل تشیع نے نکالی. اچھا, میں یہ فیل کرتا ہوں کہ جیسے اندر ہی اندر سب اس چیز کو سمیل کر رہے ہیں کہ یہ لاجیکلی یہ بات کوئی بنتی ہوئی نظر نہیں آتی کہ مطلب آپ 1 2 3 طلاق کہیں اور وہ مؤثر ہو جائے. تو گنجائش اس میں رہی, لیکن کنسنسس جو ہے اس بات پہ ہے کہ وہ 3 دفعہ طلاق کہے گا تو وہ وہیں پہ مؤثر ہو جائے گی. یہ جو رولنگ ہے یہ شیعہ فقہ کے لیے قابل قبول ہے, باقی جو فقہ ہیں ان کے لیے چونکہ اس پہ کنسنسس ہے ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. میں اس میں ایڈ آن کروں گی. میں واپس آتا ہوں, پھر میں آپ کا ایڈ آن دیتا ہوں. وقفے پہ جاتے ہیں, واپس آتے ہیں. اتنا کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے یہ کہ طلاق ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے, ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وقفے سے واپس آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ڈاکٹر راغب جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر راغب نعیمی ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ کو اس بات کا علم ہے کہ جو ایک مسلک ہے ہمارے ہاں, دیوبند کا نام لے لیتا ہوں, یا یہ جو ایک خاص امام کو فالو جب کرتے ہیں تو ان کے ہاں یہ خیال ہے, ہو سکتا ہے کچھ علماء کا نہ بھی ہو اس مسلک میں, لیکن زیادہ تر کا یہ خیال ہے کہ اگر آپ نے ایک ہی وقت میں 3 دفعہ طلاق کہہ دیا تو وہ طلاق ہو گئی. اگر یہ ایک ایمانی مسئلہ بھی ہے, ایک مذہبی مسئلہ بھی ہے, جیسا بھی آپ سمجھیں اس کو, لیکن ان کے مطابق 3 دفعہ طلاق دینے سے 3 طلاقیں جو ہیں وہ وارد ہو گئیں. مجھے یہ فرمائیے کہ اگر کوئی اس شخص کوئی اس مسلک کا ہے اور وہ طلاق دیتا ہے تو وہ پھر 90 دن کس چیز کا انتظار کرے گا کہ یہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں؟ یہاں پہ نا جو لا آف لینڈ ہے اور شریعہ, اس کے اندر ایک تھوڑی سی مکسنگ آ رہی ہے جس کی وجہ سے یہ اشتباہ پیدا ہوتا ہے. جب 3 طلاقیں دے دی گئی ہیں تو 3 طلاقیں دینے کے بعد وہ اس کی بیوی اس کی عقد نکاح سے تو نکل گئی ہے, اب اس ہمیشہ کے لیے اور اب اس کی بیوی نے عدت پوری کرنی ہے. وہ عدت 3 ماہ سے کم میں بھی پوری ہو سکتی ہے, 2 ماہ 10 دن کی بھی ہو سکتی ہے, 2 ماہ 8 دن کی بھی ہو سکتی ہے, 2 ماہ 15 دن کی بھی ہو سکتی ہے, اور وہ استبراء رحم کے لیے ہے, یعنی یہ پتہ لگ جائے کہ وہ پریگننٹ ہے کہ نہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب, وہ شرعی مسئلہ ہے کہ پتہ چل جائے وہ پریگننٹ ہے کہ نہیں. قانونی مسئلہ یہ ہے کہ یہ 3 مہینے یا 90 دن دیے گئے ہیں ریکنسیلیشن کے لیے, یعنی کہ یہ واپسی کا راستہ رکھنے کے لیے. 3 طلاقوں کے بعد تو کوئی واپسی کا راستہ ہے ہی نہیں. آپ کی بات بالکل بجا ہے. اصل میں معاملہ ہے لا آف لینڈ کا. لا آف لینڈ جو کتابوں میں لکھ دیا گیا ہے, ججز عدالتوں میں اسی لا آف لینڈ کے مطابق ہی فیصلہ کرتے ہیں,
اور یہ شریعہ سے بات ٹکراتی ہے. اسلامک ذاتی کونسل میں کئی بار اس کے اوپر ڈیبیٹ بھی ہوئی ہے, بحث بھی ہوئی ہے, اور اس بات کو کئی دفعہ کلیئرٹی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ لا آف لینڈ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے کہ جب 3 دفعہ طلاقیں 3 دے دی گئی ہیں تو اب ان کی ریکانسیلیشن کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتی ہے. وہ ریکانسیلیشن اس صورت میں ہوگی جب ہر مہینے میں ایک دفعہ طلاق دی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اگر طلاق جو ہے یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے نا, اور پبلک معاملہ ہے, یہ کوئی ذاتی معاملہ بھی ہے لیکن پبلک معاملہ بھی ہے, تو یہ کنفیوژن ایک ایسے معاشرے میں جو اسلامی معاشرہ ہے اس میں یہ کہتے ہوئے بھی مجھے بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ عدالت کا فیصلہ مختلف ہوگا, شریعت 1 کا فیصلہ مختلف ہوگا, شریعت 2 کا فیصلہ مختلف ہوگا, شریعت 3 کا فیصلہ مختلف ہوگا. یہ اتنے سارے پروسیسز جو ہیں, اس کا مطلب جو شخص طلاق دینا چاہے وہ جس راستے پہ چلنا چاہے وہ چل سکتا ہے. دیکھیے, طلاق دینے کے اندر عمومی طور پہ شرعی راستے کو ہی اختیار کیا جانا چاہیے, اور اس کی وجہ راغب بھائی, اس کی وجہ یہ کہ نکاح شرعی طریقے سے ہو رہا ہے, عدالت میں نہیں ہو رہا. یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں, اس کی وجہ اور نکاح شرعی طریقے سے ہوگا اور طلاق قانونی طریقے سے ہوگی. یہ بہت زبردست پوائنٹ نکالا آپ نے, یہ بہت زبردست پوائنٹ ہے کہ نکاح جو ہے وہ شرعی طریقے سے ہو رہا ہے اور وہاں پہ کوئی بھی قانونی یا عدالتی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ بعد میں اس کو رجسٹر کر دیا جاتا ہے, جبکہ طلاق کے لیے you will have to go through all the process which has been written in the books. درست. اس کا مطلب یہ ہوا راغب بھائی, جو کہ باقی مہمانوں کے سامنے بھی یہی سوال رکھوں گا, کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں, جیسے کہ ہم نے بہت سی قانون سازی کی ہے, ظاہر ہم اس کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں کہ ایموشنلی آپ ڈسٹرب نہیں کر سکتے, وہ بھی قانون کے خلاف ہوگا. بیگم کو آپ گھر سے نکال دیں اس شخص کو جو آپ کو آپ کی بیوی کا پسندیدہ نہ ہوا. میں اس بحث میں نہیں جا رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ہم اس راستے پہ نہیں چلنا شروع ہو گئے کہ اب نکاح بھی کونسل کے اندر, یونین کونسل میں جا کے آپ رجسٹر کرائیں تاکہ عدالت کے مطابق آپ کی طلاق جو ہے وہ ویلڈ ہو, اور نکاح بھی نادرہ میں رجسٹرڈ ہو اور طلاق بھی نادرہ میں رجسٹرڈ ہو. دیکھیے, نکاح تو آلریڈی اب رجسٹرڈ نادرہ میں ہی ہو رہا ہے جی. البتہ یہ ہے کہ سولمنائز وہ اپنے گھر میں ہال کے اندر کسی بھی جگہ پہ کر لیتے ہیں جی. جبکہ ہم عرب ریاستوں کو بھی دیکھیں تو وہاں پر بھی نکاح جو ہے وہ عدالت میں جا کے ہی کرنا پڑتا ہے. جج کے سامنے, قاضی کے سامنے پیش ہو کے ہی نکاح لڑکا اور لڑکی اپنی فیملی کے ساتھ پیش ہوتے ہیں, اور وہاں پہ جا کے ان کا نکاح گھر میں بلا کے مولوی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. ہاں, اگر وہ والا سچویشن لے کے آنا چاہیں گے تو پھر ایسا نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہو گئی بات. نکاح ہو سکتا ہے عرب ملکوں کے اندر, گھر میں نکاح ہوتا ہے, لیکن وہ جو معزون الشرعی لوگ ہوتے ہیں نا, جن کو گورنمنٹ نے اجازت دیتی ہے, وہ آ کے کر سکتے ہیں نکاح, ہو جاتا ہے دبئی کے اندر. اگر ریسنٹ, لیکن جیسے ابھی ہمارے رجسٹرڈ ہوتا ہے نادرہ کے اندر, کیس دیکھا ہے دبئی کے اندر, پاکستان کی ایک فیملی نے جا کے نکاح کرانا چاہا, وہ نکاح نہیں کر سکتے تھے وہاں پہ. ان کا یہاں پہ لوکل جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے, باہر سے آیا وہ شخص وہ ایک الگ چیز ہے, آپ یہاں کے ریزیڈنٹ نہیں ہیں. ہاں, یہ الگ چیز ہے. نکاح نہیں ہو سکتا دبئی کے اندر, میں صرف دبئی کی مثال دے رہا ہوں. سب کا نہیں, وہ غیر ملکیوں ریزیڈنٹ کا ہو سکتا ہے, غیر ملکیوں کا. نکاح جو ہے وہاں پر بھی ایک قانونی چیز ہے, ایک عدالتی چیز ہے, شرعی چیز بعد میں ہے. ایسا ہی ہے نا. سو اس میں سب سے زیادہ جو فائدہ یا کیا کہیں جو پروٹیکٹیو ایک ڈومین ملا ہے وہ تو اہل تشیع کو ملا. جی جی, کہ آپ کے خیال کی تصدیق جو ہے وہ اب عدالت نے کر دی. میں نے پہلے عرض کیا نا بلال بھائی, کچھ چیزیں ہیں جنہیں دوسرے اسکول آف تھاٹ جو ہیں وہ بھی سینس کر رہے ہیں, اسمیل کر رہے ہیں کہ اس میں اٹ میکس سینس, اس میں کوئی لاجک ہے, اس میں کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے. اچھا, اس میں جو کنسنسس ہے وہ اسی بات پہ ہے, چاہے وہ اہل حدیث اسکول آف تھاٹ ہو یا دیگر چار جو, کہ یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے کہ یوں بار بار کہہ کے طلاق ہونے کا, کہ طلاق جو ہے 3 دفعہ کہہ دی تو وہ مؤثر ہو گئی اور وہیں پہ طلاق ہو گئی. صرف شیعہ فقہ کے اندر یہ ہے کہ طلاق مؤثر ہی 90 ڈیز کہیں یا 3 طہر کہیں, وٹ ایور, 90 ڈیز تو عدالت اپنے اس کے مطابق. لیکن آپ لوگوں نے نا مظاہر بھائی, آپ لوگوں نے تو طلاق کو اور مشکل بنایا ہوا ہے نا. وہ نشے میں نہیں ہو سکتی, وہ غصے میں نہیں ہو سکتی, اس میں آپ نے ریکنسائل کرنے کے لیے دونوں پارٹیز کو بھی بیچ میں لانا ہے, پھر ان سے قسم لینی ہے کہ ان کے اوپر لعنت ہوگی اگر وہ ٹھیک فیصلہ اور پورے جذبات سے نہیں کرے. آپ کے طلاق ڈیفیکلٹ ہے. تو بلال بھائی مجھے بتائیے, جب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ انسانی معاملہ ہے, یہ معاشرتی معاملہ, اتنا سینسیٹیو ایشو ہے, تو کیا وہ اتنا سادہ ہونا چاہیے؟ اسے کمپلیکیٹڈ ہونا چاہیے تاکہ اس کا کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکے. بہت اچھی بات کی. یہ 3 طلاق کہہ دینے سے
طلاقیں تینوں ہو جاتی ہیں، یہ ہم نے کہاں سے لیا قانون؟ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے نا فقہ حنفی کا یا فقہ مالکی حنبلی اور شافعی، وہ چاروں فقہ اس معاملے میں اکٹھی ہیں کہ وہ 3 اکٹھی طلاقیں دینے سے ہو جاتی ہیں. وہ ان کا یہ موقف ہے. اس کی نص کہاں پر ہے؟ وہ ابھی جو انہوں نے کہا تھا یہ ہے، یہ طلاق بدعت، طلاق بدعی ہے، یہ غلط ہے. طلاق سنی اور طلاق بدعت سے مراد یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ بعد کی ایڈیشن ہے. ناپسندیدہ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ناپسندیدہ، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 3 دفعہ طلاق دینے سے تینوں طلاقیں ہو جاتی ہیں. اس کی نص کہاں پر ہے؟ یہ تو ان سے پوچھے نا جو دیتے ہیں اور جس کو صحیح سمجھ. میں تو اہل حدیث ہوں، ہمارے نقطہ نظر سے ہم علمی بات تو کر سکتے ہیں. جی میں عرض کرتا ہوں، یہ فقہ حنفی آپ راغب صاحب سے پوچھتے ہیں نا، وہ دلیل دیتے ہیں. میں تو دلیل یہ دے رہا ہوں کہ ہم 3 طلاقوں کو 1 طلاق شمار کرتے ہیں. ویری گڈ. 3 چھوڑ کر کوئی بندہ 50 دفعہ بھی دے دے تو 100 مرتبہ بھی کہنا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کھڑے ہو کر کہ یلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم فانما ہی تطریقۃ واحدہ. آپ فرمایا اس نے 100 طلاق دے دی نا ایک بندے نبی پاک کے ہاتھ مبارک کے اندر ہی، کہ 100 بار طلاق دے دی اس نے، میں 100 بار طلاق دیتا ہوں. تو فرمایا اس کو حق کس نے یہ دیا تھا؟ یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل رہا ہے میری موجودگی کے اندر. تو آپ اندراز ہو کے فرمایا، تو آپ فرمایا یہ ایک ہی طلاق ہے. اب میں عرض کروں جو ابھی ہمارا یہ قانون آیا نا، یہ بالکل درست ہے اور یہ فقہ اہل حدیث کے بھی مطابق ہے، فقہ اہل تشیع کے بھی مطابق ہے، اور یہ فقہ حنفی کے بھی مطابق ہے. اس کو ذرا سنیے وہ کیسے، یہ میں واضح کروں. وہ اس لحاظ سے اس کے مطابق کہ ایک حنفی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے یونین کونسل کے ذریعے، عدالت کے ذریعے، لیکن اس میں وہ نوٹس بنواتا ہے کہ 1 مہینے یہ نوٹس بھیجنا ہے، 30 دن کے اندر، پھر 30 دن اندر، 30 دن اندر. وہ 30 دن ایک تو ہو گیا، ایگزیکیوشن ہے، ایک اس نے دے دیا، یہ ایگزیکیوشن. اب دوسرے تیسرے کے لیے اس کے لیے بھی یہ قانون چلتا ہے، میتھڈالوجی اس کے لیے بھی یہ درست ہے. میں واپس آ کے نا آپ لوگوں سے جو سوال اور چوتھا واضح طور پہ بتا رہا ہوں کیونکہ وقفے پہ جانا، وہ یہ کہ ایک حنفی جو ہے وہ ایک غیر حنفی بیوی کو اگر طلاق دے گا تو کیا وہ طلاق ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ وقفے پہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، بات لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب بات ہو رہی ہے کہ یہ جو کورٹ کا آرڈر آیا ہے، ججمنٹ آئی ہے، آرڈر تو نہیں آیا، ججمنٹ جو آئی ہے، اس کے اوپر طلاق کا جو صحیح پروسیجر کیا ہونا چاہیے. میں رباب کے پاس یہ سوال چھوڑ کے تب سب ہمارے لوگوں کے پاس کیا تھا کہ ایک حنفی آدمی ہے، شوہر ہے، اور غیر حنفی جو ہے وہ بیوی ہے، تو پھر یہ آرڈر کیسے ایگزیکیوٹ ہوگا؟ میں یہ بات نا بڑے دکھی دل سے ہمیشہ سوچتا ہوں رباب. ہمارے یہاں بنیادی طور پہ نا نکاح کے بھی بڑے مسائل ہیں، اس میں بھی کبھی بات کریں کہ کوئی کہہ رہا ہے یہ نکاح ہوا ہے، کوئی کہہ رہا ہے بندہ شامل نہیں تھا، ابا جان نہیں تھے، فلانا نہیں تھا. یہ میں یقین کریں ٹوٹے دل سے کہہ رہا ہوں کہ ایک جوڑا جو کہ 2 مسالک کا تھا، ان کے 5 بچے تھے، وہ ایک بہت بڑے مدرسے میں بھیجے کہ یہ 10,000 دفعہ بھی طلاق ہو جائے تو یہ 1 طلاق ہے. اور وہ بندہ ویسے بھی اس وقت حالت غیر میں تھا، تو میں تو خیر ذاتی طور پہ اس کو بھی طلاق نہیں مانتا، وہ حالت غیر میں نکاح نہیں ہو سکتا، طلاق کیوں ہو سکتی ہے؟ لیکن میں حیران ہو گیا کہ اس مسجد نے کہا کہ جناب آپ کا تو نکاح ہی جائز نہیں تھا، آپ 2 مختلف مسالک سے. ہم عام طور پہ پبلک کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں ہم سب ایک ہیں، وہ ہماری ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. ہم نماز نہیں پڑھتے ایک دوسرے کے پیچھے، کہتے ہیں کہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کی زندگی تو تباہ ہو گئی نا. وہ انہوں نے کہا کہ جناب جب تک کہ آپ ہماری مسلک میں نہیں آئیں گے، آپ دونوں کا نکاح نہیں دوبارہ ہو سکتا. یہ پرابلم اس معاشرے میں زندہ پرابلم ہے. ہم آن دا سرفیس مانیں یا نہ مانیں کہ ہم ایک مسلک کے لوگ دوسری مسلک کے اندر جب نکاح بھی کرتے ہیں تو پرابلم ہوتا ہے. ایک مسلک کے اندر رہنے والا شخص جو ہے وہ دوسری مسلک کو اگر طلاق اپنی مسلک کے مطابق دے گا تو کیا قانونی طور پہ طلاق ہوگی؟ دیکھیں اگر تو آپ شریعت کی بات کریں اور پھر مسلک کی بات کریں تو دیر از اے ڈفرنس. ہر مسلک کی اپنی ایک جو ہے وہ طریقہ ہے اور اس کا ایگزیکیوشن ہے. جو لا ہے وہ آلویز وہ دیکھتا ہے جو مین روٹ ہے، اس کے اوپر ڈسکس کرتا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کرتا ہے. اس کا مسلک سے کوئی تعلق نہیں، اس کا مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق یہ ہے کہ جوڈیشل مائنڈ کہاں اپلائی ہو رہا ہے، ریزننگ کہاں ہے، لاجک کہاں ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم دیکھیں جیسے کہ ہم ایک جسٹ اپیرنٹ ایک بات دیکھیں تو ہمیں پتہ ہے کہ 90 ڈیز کا پیریڈ ہم کیوں رکھتے ہیں.
اب وہ 90 ڈیز کا پیریڈ رکھنے کی ایک بیسک ریزن ہے, اس کو ہی جو ہے لا نے ایگزیکیوٹ کیا ہے اس میں. اور یہ جو لا ہے میں چاہوں گی آپ کے جو ہے پروگرام کے تھرو کلیئر ہو کہ 90 ڈیز کی بات کے اوپر نہیں ہے اونلی, یہ ہے کہ ریووک کیا ہے اور ایک عورت کو حق دیا, اس نے اس کو جو ہے وہ کیا, اس کے اوپر بھی اس کے اوپر جو ہے وہ جو ہے ساری انسٹرکشنز ہیں. یہ چیزیں امپورٹنٹ ہے. دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فرقہ جعفریہ پہ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے, تو فرقہ جعفری اگر 89th ڈے پہ واپس ریووک کر دے تو وہ 0 پہ سیٹ ہو جاتا ہے, وہ 0 پہ سیٹ ہے. اس لیے یہ بھی نہیں اس کے اوپر لگ رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ دس از ناٹ ود اینی مسلک, with any sect اس کا کوئی implementation نہیں ہے. This is the law and law is with judicial mind, with reasoning. تو اس کا مطلب وہ جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں سوال نہیں کر رہا, ویسے رائے دے رہا ہوں کہ جوڈیشل ہمارے جو کانسٹیٹیوشن پہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے تمام قوانین جو ہیں وہ قرآن اور سنت کے شیڈو کے اندر ہوں گے, وہ بات کوئی اتنی بڑی سچی نہیں ہے. قرآن و سنت کے انڈر ہونا is something else, سیکٹ کے انڈر ہونا is something else. حضور ایک دفعہ فرض کیجئے کہ میری بیوی شیعہ ہے, میں مثال کے طور پہ اور میں حنفی ہوں, میں کہتا ہوں طلاق ہوگی, میری بیوی کہتی ہے یہ طلاق ہی نہیں ہوئی, تو یہ تو پھڈا پڑ جائے گا. جی بالکل پھڈا پڑ جائے گا, لیکن اس میں جو ہے وہ تو یہ فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ جس کے پاس طلاق کا حق ہے وہ کرے گا, وہی ڈومینیٹ کرے گا نا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک آپ نے ملازم رکھا ہے, آپ تنخواہ دے رہے ہیں, آپ بتائیں گے کہ اسے جو ہے وہ کب یہاں سے نکالا جا سکتا ہے, کن بنیادوں پہ نکالا جا سکتا ہے. تو جو ڈومینیٹ کرتا ہے, جس کے پاس رائٹ ہوتا ہے, رائٹ ٹو ڈائیورس, جی رائٹ ٹو ڈائیورس, تو اسی کے مطابق ہوگا. اسے دوسرا, کیونکہ جب وہ شادی کر رہی تھی تو اسے پہلے دیکھنا چاہیے تھا کہ اگر یہ اپنے رائٹ کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے تو کیا میرے مسلک کے مطابق وہ ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اصولاً جو ہے جس کے پاس رائٹ ہے اسی کے مسلک ظاہر ہے. تو بیوی یہ پھڈا نہیں ڈال سکتی کہ میری مسلک میں یہ طلاق نہیں ہوتی, اس کو طلاق ایکسیپٹ کرنی پڑے گی. جی جس کا رائٹ ہے ڈائیورس کرنا, مثلا اگر طلاق مبارات ہے جس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوتا ہے, وہاں پہ پرابلم آئے گی. اچھا, وہاں پہ پرابلم آئے گی کیونکہ طلاق مبارات میں جی یہ طلاق مبارات جو ہے, طلاق مبارات سے مطلب یہ ہے کہ آپ میوچل کانسنٹ کے ساتھ ہنسی خوشی طلاق کریں, جو بھی دے لے. کیا اس پہ بھی عدت لگتی ہے؟ دیکھیے جو طلاق ہے نا, طلاق میں تو عدت ہے ہی ہے, چاہے وہ میوچل کانسنٹ. جی والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثۃ قروء میں حکمت وہی ہے استبراء رحم والی. خلا پہ بھی لگتی ہے جی, یقیناً اس پہ بھی ہوتی ہے, استبراء رحم اس میں بھی ہوتا ہے. لیکن بعد میں عرض کروں جی, جو آپ نے پہلے سوال کیا ہے کہ خامد کے مسلک کے مطابق طلاق ہوگی یا بیوی کے مسلک کے مطابق ہوگی. اگر ایک مسلمان مرد کسی کتابیہ خاتون کے ساتھ کتاب میں سے شادی کر لیتا ہے اور بعد میں طلاق دیتا ہے, تو کس کے مطابق ہونی چاہیے وہ طلاق؟ مرد کے مطابق, جس نے شادی دیا آپ نے. ہاں جی, تو اس لیے جو مرد ہوتا ہے نا, طلاق دینے کا استحقاق اس کا ہوتا ہے, تو یہ اس کے مطابق ہی طلاق ہوگی. ایک بات یہ شرعی طور پر میں بات کر رہا ہوں. دوسری بات جو آپ نے بار بار پوچھا, جلدی سے سوال میرے ذہن میں آ گیا کہ اگر ایک میں نے اہل کتاب سے نکاح کیا ہے اور میں کیا اس کو رائٹ آف ڈیورس دے سکتا ہوں اس کے مطابق؟ اس کے مطابق نہیں, آپ اپنے دین کے مطابق دے سکتے ہیں. دیکھیں وکالت جو ہوتی ہے نا, وکالت تو بندہ کسی کو بھی دے سکتا ہے نا. ٹھیک ہے, میں اگر اہل کتاب سے شادی کرتا ہوں اور وہ مسلمان نہیں ہے, اہل کتاب ہے, ایمان خدا پہ رکھتے ہیں, میں اس کو رائٹ آف ڈیورس نہیں دے سکتا کہ تم اپنے مذہب کے مطابق ڈیورس دے سکتے, یہ نہیں کر سکتے آپ. دوسری بات جو مرض کر رہا کہ آپ نے جو طلاق, یہ جو بھی ہمارا قانون ہے یہ بالکل دین کے مطابق ہے, ٹھیک, شریعت کے مطابق ہے. دوسری بات, ہمارے قانون کے اندر, ہمارے دستور کے اندر, آئین کے اندر یہ لکھا ہے کہ جو نکاح اور طلاق ہے نا اور رجوع ہے, یہ شخصی معاملات ہیں, یہ شخصی مسائل ہیں. ٹھیک ہے, اور شخصی مسائل میں ہر بندے کو یہ استحقاق دیا گیا ہے کہ وہ اپنی فقہ کے مطابق اور اپنے مسلک کے مطابق اس کو آزادی دی گئی ہے. یہ بات اگر آپ شروع میں کہہ دیتے ہیں تو میری طبیعت کتنی راضی ہوتی ہے. جی ہاں, تو یقیناً یہ ہمارے شخصی مسئلہ ہے, یہ شخصی مسئلہ ہے اور اس میں آزادی ہے ہمارے. اس میں دیکھیں اہل کتاب کو ہم نے آزادی دی ہے, ہندو جو ہیں ان کو ہم نے آزادی دی ہے, سکھوں کو ہم نے آزادی دی ہے. تو اس لیے ہر بندہ بھی آ گیا ہے. جی, اس لیے ہر مسئلہ بندہ جو ہے نا اس کا یہ استحقاق ہوتا ہے. یہ بات جو شاہ صاحب نے کی ہے نا, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے میرے خیال میں. اس کے اوپر سب لوگوں کو سوچنا چاہیے, کیونکہ جب یہ معاملات آتے ہیں نا, میں نے اس معاملے میں ایک جگہ بیٹھ کے ایک مفتی صاحب کو اس معاملے کو حل کرتے ہوئے دیکھا. مفتی صاحب جو تھے وہ مدرسے میں بیٹھے تھے, بیگم صاحبہ جو تھی وہ اپنے بچے لے کر آ گئی. انہوں نے کہا جناب فلانا ہو گیا, ٹمکنا ہو گیا, یہ ہو گیا, میں نے طلاق دسو ہو گئی, میں نے دسو طلاق ہو گئی. وہ اتنی اگریسو خاتون تھی کہ میں سوچ رہا تھا کہ مفتی جو ہے وہ اتنی اس کی بدتمیزی کیوں لے رہا ہے,
इतनी बदतमीज़ थी। मुफ्ती भी सुपर क्लेवर था, उसने सारी चीज़ें तमीज़ से सुनने के बाद उसने कहा बीबी मैंने आपकी बात सुन ली और जो आप कह रही हैं मैंने इसको सच भी समझा, लेकिन मैं दूसरा मुद्दा जो है खामद का वो भी सुनूंगा कि उसका इसके ऊपर रद्द अमल क्या है। अब इस बात को कई साल हो गए वो अपने खामद को लेकर नहीं आ सकी और वो मैरिज कंटिन्यू कर रही है। इसलिए जो शख्सी मसला होता है ना, इंडिविजुअली आपको सुन के आप इस पर फैसला कर सकते हैं, इसका फैसला और किसी तरीके से ना करना चाहिए, ना जायज़ होना चाहिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह सलामती दे और सलामती बांटने वालों में से रखे।